अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। पेइंग गेस्ट बाय बुशरा रहमान, एपिसोड 4। फिर कैसी हवा चली, ओफो, वो लर्ज़ गई। फिर कैसी खूनी हवा चली कि लहू का रंग ही बदल गया। लहू का रंग बदल जाए तो कौन किसको पहचानता है। अपने पराए हो जाते हैं और ज़मीन तंग हो जाती है। जहाँ वो फ़ख्र से उछल कूद करती थी, जिस धरती को वो अपनी माँ कहती थी, जिसकी हवाओं से गले लिपट लिपट कर वो जवान हुई थी, उसी धरती को उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। अम्मा अब्बा का ख्याल था कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे तो वो सब फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने ज़ैनी को पहले कराची भेज दिया और जब खुद आने का सोच रहे थे तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खबर तो यहाँ कुछ ऐसी ही आई थी, पर अब तक उसका यकीन करने को दिल ना चाहता था। वो प्यारी प्यारी झुकी झुकी खूबसूरत आंखों वाली अम्मा, भारी भरकम ऊंचे लंबे खुशगुफ्तार अब्बा और भैया खूबसूरत जियाले सांवली रंगत और भारी जिस्म वाले भैया। आंसुओं का एक रेला आया और उसकी कमज़ोर सी हस्ती को हिला गया। वो फिर आज जी भरकर रो रही थी, यादों के सीने खुरच रही थी। जाने रात का कौन सा पहर जा रहा था। उदास सा चांद बदलियों की ओर से निकल आया था। धुंधली धुंधली रोशनी हर तरफ फैली थी। उसके चारों ओर अंधेरे थे और वो अंधेरों में रोशनी की किरण ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों वो इतनी दुखी हो रही थी। जब वो 100 बार गुजरी बातों का मातम कर चुकी है, उसने दिल में सोचा। जाने जैन और टूटू कब पिकनिक से वापस आए थे। घर में सारा दिन क्या होता रहा था। उसने तो तुअन करहन तमाम फ़राइज़ पूरे किए थे और अपने क्वार्टर में आ गई थी। उसकी खाट कमरे के बाहर ही पड़ी थी। वहीं वो लेट गई और अपनी उलझी सोचों को और उलझाने लगी। और फिर ठंडी आहों की दुखन को कलेजे में भींचते भींचते उसके होंठ आप ही आप वाह हो गए और एक दर्द भरा नगमा फिज़ा में बिखरने लगा। उसकी पुरसोज मासूम और सुरीली आवाज़ का नगमा। लकड़ी जलकर कोयला भट्टी, कोयला जलकर राख, मैं पापन ऐसी जली, ना कोयला भट्टी ना राख। कभी कभी रातों को उठकर वो यूं ही दीवानों की तरह दर्द भरे गीत गा गा कर अपने दिल की भड़ास निकाला करती थी। ऊंधी लेटे जाने वो किस आलम में गाए चली जा रही थी कि कोई शय उसकी कमर को आकर लगी। पहले तो उसने कोई कीड़ा पतंगा जाना, यूं ही हाथ से कमर सहलाकर लेट रही। फिर दोबारा वैसी ही कोई शय आकर लगी। जब 100 बार वही शय आकर उसकी कमर पर लगी तो वो डर कर उठ बैठी। मुड़कर देखा तो अपनी खाट पर कागज़ की नन्ही नन्ही 3 गोलियां पड़ी थीं। ये कौन मार रहा है बई? वो इधर उधर हैरत से देखने लगी। इस तरफ तो कोई आ भी नहीं सकता। ये घर का पिछवाड़ा था। थोड़ा सा हैरान होकर वो सीधी लेट गई और सर के नीचे बाजू रख लिया। अब के जो कागज़ की गोली आई वो ऊपर की तरफ से आई थी। उसने हैरान होकर छत पर देखा। कोई जंगले के ऊपर झुका हुआ उसे गोलियां मार रहा था। जैन! एकदम उसके जहन में ख्याल आया और साथ ही उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन फिर उसे याद आ गया कि सुबह जैन उसे कितनी बेमरवस्ती से कचोके लगाकर गया था। अब उसने आंखों पर बाजू रख लिया और सोती बन गई। 2-4 कागज़ की गोलियां और गिरी और फिर जैन ने उसे बड़े नरम लहजे में बड़े प्यार से पुकारा, जैनू, जैनू, हाय जैनू। ये पुकार सुनकर तो उसका कलेजा मुंह को आने लगा। अम्मा और अब्बा ऐसे पुकारा करते थे, इसी नर्म और मीठे लहजे में, और आज इतने अरसे बाद ये पुकार फिर सुनाई दी। ये जालिम कौन सा रूप धा रहा है? क्यों उसके ज़ख्मों को खुरच रहा था? उसने बेबस होकर ऊपर की तरफ देखा।
زین اسے اوپر بلا رہا تھا۔ زین کے سر کے اوپر چاند چمک رہا تھا اور چاند کے ارد گرد اودے بادلوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے مختلف شکلوں میں تیر رہے تھے، اور کہیں سے رات کی رانی کی خوشبو آ رہی تھی، اور اس کا دل ابھی تک زینو زینو کہے جا رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، اس نے دل میں سوچا، خوبصورت بھی اور خوفناک بھی۔ یہ زین کون ہے اور خواہ مخواہ میری زندگی پر کیوں مسلط ہوا جاتا ہے؟ چاند، زین اور وہ ایک دوسرے سے فاصلوں پر کھڑے تھے، تین مختلف سمتیں بن کر، مگر ان کا رخ اچانک ایک درجے کی جانب ہو گیا تھا۔ کیا زمین نے گردش بدل لی تھی یا وہ گردش میں آ گئے تھے؟ کاش اس رات کی سحر نہ ہو، جو ہو تو بالکل نہیں ہو، ہمیشہ سے مختلف۔ اس نے دل میں تمنا کی، زینو تھوڑی دیر کے لیے اوپر آؤ پلیز، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ضروری بات، جسے سننے کے لیے وہ سخت بے تاب تھی، پر اجنبی پر بھروسہ کیسا۔ لیکن جب اس نے زینو کہا تو وہ اپنے دل کو روک ہی نہ سکی۔ یہ تو محبت کی زبان کا انداز تھا۔ اس نے یوں پکارا کہ وہ ایک دم کھنچتی چلی گئی۔ اوپر جا کر دم لیا، آؤ اندر، کمرے میں چل کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ ڈری سہمی اس کے پیچھے چلی، مگر دروازے میں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ زین اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ آج میں بہت بے چین تھا، تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جانا کہ تم سو گئی ہو، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر جب تمہارے گانے کی آواز سنی تو اٹھ کر چلا آیا، سوچا میں اکیلا ہی کیوں جاگوں۔ وہ مسکرایا، تمہاری آواز واقعی بہت مدبری ہے اور پرسوز ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں تمہیں کچھ افریقی نغمے سنواؤں، میری ٹیپ میں ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے تم بیٹھ جاؤ۔ زینی نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ۔ زینی دروازے کے پاس ہی قالین کے کونے پر بیٹھ گئی۔ زین نے ٹیپ چلا دیا۔ گیت بجنے لگے، اجنبی زبان، اجنبی ساز، اجنبی انداز۔ اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر زین کی خاطر وہ آنکھیں موندے نغمے سنتی رہی۔ یکایک نغمے بند ہو گئے اور باتوں کی آواز آنے لگی۔ کچھ دیر تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر جب اپنا نام سنا تو وہ چونک گئی۔ ٹیپ چل رہی تھی اور زین اور ٹوٹو محو گفتگو تھے۔ ٹوٹو ڈارلنگ، مجھے ایک بات بتاؤ گی؟ ضرور بتاؤں گی، مگر پہلے تم مجھے بتاؤ، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ جو سمندر تمہارے سامنے پھیلا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ۔ ہاؤ سویٹ! ٹوٹو نے خوشی سے چیخ ماری۔ اچھا یہ بتاؤ سویٹ ہارٹ، یہ جو تمہاری نوکرانی ہے نا زینی، یہ مجھے عجیب اور اسرار سی لگتی ہے، یہ کون ہے؟ بھلا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں؟ ممی نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، اس لیے تو وہ نہ اسے کہیں باہر جانے دیتی ہیں اور نہ کسی سے ملنے دیتی ہیں، مگر تمہاری ممی نے مجھے تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اچھا؟ وہ حیرت سے بولی، یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ مشرقی پاکستان سے آئی ہے، اس کے ابا بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ہاں مجھے تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس گھر میں تم لوگ رہتے ہو یہ بھی زینی کے ابا کا ہے۔ اللہ، کیا سچ؟ جاؤ، میں نہیں تم سے بولتا، تم بہت بے وفا ہو، دیکھا مجھ سے سب کچھ چھپا رہی تھی اور ابھی کہہ رہی تھی میں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہوں۔ خدا کی قسم میں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہوں زین، ٹوٹو نے بسورتے ہوئے کہا۔ اگر تم بھروسہ کرتی ہوتی تو ساری بات شروع سے آخر تک مجھے بتا دیتی۔ اگر تم اپنے راز الگ رکھو گی تو میرا تمہارا نباہ کیسے ہوگا؟ زین روٹھ گیا۔ اللہ زین، پلیز روٹھو نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، سب کچھ، پھر چاہے ممی مجھے پھانسی پر کیوں نہ چڑھا دیں۔ زین خاموش رہا۔ تمہیں معلوم ہے ہم لوگ کافی عرصہ چٹاگانگ میں رہے ہیں، میرے ڈیڈی سیٹھ عبدالرزاق کے ملازم تھے، ان کی ایک جوٹ مل تھی اور ایک قالین بنانے کی فیکٹری۔ ہمارے ڈیڈی قالین بنانے کی فیکٹری میں جنرل مینیجر لگے ہوئے تھے۔ خوب مزے سے گزری تھی ہماری۔ سیٹھ صاحب کے ہاں بھی آنا جانا تھا، ان کی بیوی بہت اچھی تھی،
اور زینی بھی ہمارے ساتھ سہیلیوں کی طرح پیش آتی تھی۔ پھر جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو سیٹھ صاحب نے اپنے ملازموں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ ایک دن انہوں نے ڈیڈی کو بلا کر کہا کہ وہ جب کراچی جانے لگیں تو اپنی فیملی کے ساتھ زینی اور اس کی امی کو بھی یہاں لے آئیں، کیونکہ یہاں بھی ان کا کافی سرمایہ تھا اور یہ کوٹھی انہوں نے زینی کے نام سے بنوائی ہوئی تھی۔ زینی کی امی نے تو آنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی ہم سب ایک ساتھ جائیں گے، مگر زینی کے بھیا ذوالفقار نے مجبوراً زینی کو ہمارے ساتھ بیچ دیا۔ اس کے ساتھ جائیداد کے تمام کاغذات اور بہت سارا روپیہ بھی تھا، اور سیٹھ صاحب کو ڈیڈی پر بڑا بھروسہ تھا کیونکہ ڈیڈی نے ان کے ہاں 10 سال تک ملازمت کی تھی۔ ہم لوگ زینی کو لے کر کراچی آ گئے۔ 1 ماہ بعد ہی پتہ چلا کہ مکتی بانی والوں نے سیٹھ صاحب اور ان کے خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے ہر طرح سے پتہ کرایا مگر زینی کے والدین کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ ہر جگہ سے یہی خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ زینی بیچاری رو دھو کر چپ ہو گئی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ زین بولا۔ آگے کیا ہونا تھا؟ تم دیکھ نہیں رہے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کی دولت پر خود عیش کر رہے ہو۔ ہمیں کیا پتہ بھئی کہ کیا چکر ہے۔ ممی اور ڈیڈی کی اس بات پر بہت دفعہ لڑائی ہوئی ہے، مگر جب سے ڈیڈی کو ہارٹ ٹربل ہوئی ہے نا تو وہ تو بس چپ کر گئے ہیں۔ ہمارا سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، ممی نے وہ کرائے پر اٹھا دیا ہے اور ہم اس گھر میں آ گئے ہیں۔ یہاں آنے سے ہمارا سٹیٹس بھی بدل گیا ہے، اور پتہ ہے اگر زینی پر کنٹرول نہ کریں تو یہ ضرور کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور ہمارے اوپر مقدمہ کر دے۔ تو تم لوگ کب تک اس کو اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ ممی کہتی ہیں جب تک ہو سکا۔ اچھا ٹوٹو ڈارلنگ، چھوڑو اس فضول قصے کو، کوئی اور اچھی سی بات بتاؤ۔ اور پھر ایک دم ٹیپ بند ہو گئی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زینی کی سسکیاں بڑی اچھی طرح سن سکتا تھا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ کیا یہ سب سنوانے کو زین نے اسے اوپر بلایا تھا؟ زین تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا اور بولا، مجھے افسوس ہے زینی، میں نے سب کچھ تمہیں سنوا کر اتنی تکلیف پہنچائی۔ میں ایسا کبھی نہ کرتا اگر تم مجھ پر اعتماد کرتی اور اپنے منہ سے سب کچھ بتا دیتی، مگر کیسے؟ آپ سے میرا کیا ناتا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی، سچ سچ بتاؤ، کیا تم میرے متعلق کچھ بھی محسوس نہیں کرتی؟ آپ کون ہیں؟ میں تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی ہوں۔ میں جو بھی ہوں، تم بتاؤ، تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے جب آپ سے میرا کوئی ناتا نہیں اور آپ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں تو دل آپ کی طرف کیوں کھنچتا ہے؟ ایک کشش سے کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تم کیا جواب دو گی؟ شادی؟ زینی ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ بھلا مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تم مجھ پر چھوڑو، مگر ہاں یا نہ میں جواب دو۔ زینی نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولی، اس شرط پر کہ آپ مجھے لے کر فوراً نیروبی چلے جائیں گے، میں شادی کر لوں گی۔ شاباش۔ زین نے بچوں کی طرح اس کا سر تھپ تھپایا اور بولا، یہ جواب بہت درست ہے۔ اب جگر تھام کے بیٹھو، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہ اٹھ کر اپنی مکفل دراز میں سے ایک چھوٹا سا باکس اٹھا لایا۔ اسے کھول کر اس نے ایک پرانی طرز کی انگوٹھی نکالی اور بولا، پہلے ہاتھ ادھر لاؤ، میں تمہیں انگوٹھی پہنا دوں، پھر بعد میں تم کہیں مکر نہ جاؤ۔ زینی سچ مچ شرما گئی، مگر اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ زین نے اس کے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ زینی کی آنکھوں میں پھر آنسو مچلنے لگے۔ زین نے لفافے میں سے ایک گروپ فوٹو نکالا اور زینی کے ہاتھ میں دے کر بولا، ان لوگوں کو پہچانتی ہو؟ زینی نے اس فوٹو کو بار بار دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، کبھی زین کی صورت دیکھنے لگتی اور کبھی تصویر کو۔ کچھ چہرے جنہیں وہ اچھی طرح جانتی تھی پہچان گئی تھی، اور کچھ چہرے
شناسائی کے باوجود بیگانہ سے تھے۔ اماں ابا کی تصویر تو اس کے ذہن پر نقش تھی، وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ گو یہ ان کی جوانی کی تصویر تھی۔ ان کے ساتھ ایک باریش بزرگ بیٹھے تھے، پیچھے 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے، ایک کی عمر 12 سال ہوگی اور ایک 10 سال کا تھا۔ 10 سال کا لڑکا وہ پہچانتی تھی، غالباً وہ ذوالفقار بھیا تھے۔ ان کے بچپن کی تصویریں پہلے بھی اس نے دیکھی تھیں۔ آگے ایک 4-5 سال کی ننھی بچی ہاتھ میں اپنی گڑیا لیے 2 لمبی لمبی چوٹیاں آگے ڈالے کھڑی تھی۔ زینی کو اپنا بچپن پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ پھر اس نے باریش بزرگ اور 12 سالہ لڑکے پر انگلی رکھ کر کہا، ان دونوں کو نہیں پہچانا؟ اس کا مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا تم انہیں نہیں پہچانو گی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہارے کوئی تایا تھے جو کبھی افریقہ میں رہتے تھے؟ ہاں، زینی ایک دم یاد کرتے ہوئے بولی، میرے تایا عبدالغفور افریقہ میں رہتے تھے۔ ابا میاں ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ وہ وہاں تبلیغ کرتے ہیں۔ کیا ان کے کوئی بچے بھی تھے؟ جی ہاں، غالباً ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اسے سب ہمارے گھر میں ککو کہا کرتے تھے۔ اور کیا وہ کبھی تم لوگوں سے ملنے مشرقی پاکستان گئے تھے؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں، اماں بتاتی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ ایک بار اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے۔ تو محترمہ، یہ بزرگ تمہارے وہی تایا ہیں جو تمہارے بچپن میں تمہارے ہاں آئے تھے، اور یہ لڑکا ککو ہے، ان کا بیٹا۔ اور یہ اسی زمانے کی یادگار تصویر ہے، پہچانا نہیں اب؟ وہ پھر تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، مگر یہ تصویر ضرور اسی زمانے کی ہے۔ مگر یہ آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے زین کی جانب جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ گہری گہری نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ جب ان سرخ گہری آنکھوں سے ٹکرائی تو اسے پھر چکر سے آنے لگے، یوں لگا جیسے وہ گر جائے گی۔ یہ آنکھیں، یہ شوخ آنکھیں، سرخ آنکھیں، ضدی آنکھیں اس کے لاشعور میں ہلچل مچانے لگیں۔ پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں، دور، ماہ سال سے پرے، بچپن میں جب وہ تنہا اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی تو 2 آنکھیں محض اسے ستانے کے لیے اس کی گڑیا توڑ دیا کرتی تھی، اسے رلا کر خوش ہوتی تھی، ستا کر مسکراتی تھی۔ پھر لاشعور کے ایک روزن پہ دھری رہ گئیں یہ آنکھیں۔ خدا کے لیے آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے ایک دم زین کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی اگر تم مجھے ایک دم سے بھائی جان نہ کہہ دو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں وہی ککو ہوں، تمہارا تایا زاد، اور تمہیں کھوجتا یہاں آ پہنچا ہوں۔ کوئی میرا اپنا مجھے ڈھونڈتا ہوا آ پہنچا۔ ہائے! پھرتے جذبات سے زینی کا جی بھر آیا اور اس نے زین کے شانوں پہ اپنا سر رکھ دیا اور پھر بلک بلک کر رونے لگی، جیسے بچھڑا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتا ہے۔ کتنی بے وقوف تھی وہ، سارے رشتے ناتے ہی اس نے بھلا دیے تھے، دنیا سے کٹ کر الگ ہوئی بیٹھی تھی اور سوچتی تھی اس کا کون ہے؟ مگر زین یہاں آیا کیسے، پہنچا کیسے، میرا کھوج لگایا کیوں کر؟ ابھی تک اس نے ذہن میں وسوسے کل بلا رہے تھے۔ جب اس نے روتے روتے سر اٹھایا تو زین بولا، بس اب چپ کر جاؤ، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، اس کے بعد تم روئیں تو میں تمہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ زینی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا زندہ ہیں؟ سچ؟ زینی کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ہاں۔ زین نے اس کے رخسار تھپتھپائے کہ کہیں خوشی سے پاگل نہ ہو جائے، مگر وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اندھے؟ کیسے؟ زینی کا رنگ زرد ہو گیا۔ حوصلے سے سنو گی تو بتاؤں گا، ورنہ آگے کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ جی۔ زینی ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں وہاں سے بھیج دینے کے بعد وہ لوگ خود کراچی آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے ذوالفقار ایک پاکستان کا زبردست حامی تھا، لیکن باہنی والے تو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہیں جب پتہ لگا کہ یہ لوگ مغربی پاکستان جا رہے ہیں تو ایک رات گھر میں گھس آئے۔ ذوالفقار نے مقابلہ کرنا چاہا تو انہوں نے اس کا سینہ گولیوں سے چھید دیا۔ تمہاری اماں جو تیورا کر گری تو وہیں پر ہارٹ فیل ہو گیا۔ جب چچا ابا چیخنے لگے اور کہنے لگے، ظالمو، میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے جوان بیٹے کو تم نے ذبح کر دیا ہے، تو انہوں نے چچا ابا کی آنکھیں نکال دیں
اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اب تمہیں بیٹے کی لاش دیکھ کر صدمہ نہیں ہوگا۔ چچا ابا کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے ایک امریکی دوست کو فون کر کے گھر بلایا، اپنی بتا سنائی۔ اس نے کسی طرح انہیں لندن پہنچا دیا۔ وہاں پہ کافی عرصہ ان کا دماغی توازن خراب رہا، نہ کسی کو پہچانتے اور نہ کچھ بتا سکتے۔ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے ہمیں اطلاع بھجوائی، میں جا کر انہیں لے آیا۔ کافی عرصے تک ان کا علاج ہوتا رہا اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا۔ تمہارا کچھ علم نہ تھا کہ کس حال میں ہو۔ یہاں جتنے خط لکھے گئے ان لوگوں نے جواب نہ دیا۔ پھر کسی سے خبر کرائی تو پتہ چلا یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ چچا ابا کا تو خیال تھا کہ تمہیں جلد از جلد وہاں سے بلوا لیا جائے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا جائے، مگر میں کہاں ماننے والا تھا۔ میں نے کہا میں خود جاؤں گا، نہ صرف یہ کہ اپنے منگیتر کو ڈھونڈ کر لاؤں گا بلکہ ان لوگوں کو اس فراڈ کا ایسا مزہ چکھا کر آؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ منگیتر؟ وہ ابھی تک اس بات پر حیران ہو رہی تھی۔ جی ہاں، ہماری آپ کی منگنی اس زمانے میں ہو گئی تھی جب ہم آپ کے ہاں آئے تھے، اس لیے اکثر گڑیاں وڑیاں چھین کر آپ کو تنگ بھی کیا کرتے تھے۔ زینی شرما گئی اور اس کی نظر اپنی انگلی پر جا پڑی جو آج اس کے قسمت کی طرح جگمگا رہی تھی۔ وہ آج کتنی خوش تھی اور کتنی دکھی بھی۔ اماں اور بھیا کا خیال بار بار آ رہا تھا، مگر اب زین کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، زین، میں جلد از جلد اپنے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک لمبا ہنکارا بھرا۔ اس لیے تو میں نے آتے ہی تمہیں ساری کہانی نہیں سنائی تھی، تم تو میرا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیتی۔ ان سب کو الو بناتا رہا ہوں، سارے ثبوت میں نے حاصل کر لیے ہیں، تو اب ایسے ہی ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ دیکھا نہیں تم نے میں نے ٹوٹو کے ساتھ کیا چکر چلایا ہے کہ اس نے خود ہی سب کچھ اگل دیا ہے۔ ہاں، تم اب مجھے یہ بتاؤ، بینکوں کے اور گھر کے کاغذات کس کے پاس ہیں؟ بینکوں کے کاغذات تو ان لوگوں نے مجھ سے لے لیے تھے، مگر گھر کے کاغذات میں نے زمین کھود کر ایک جگہ چھپا دیے تھے، کیونکہ مجھے ان کی نیت کا علم ہو چکا تھا، اور اگر وہ کاغذات بھی ان کے قبضے میں چلے جاتے تو اب تک انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہوتا۔ کئی بار میری اور میرے کمرے کی تلاشی لے چکے ہیں، مگر ابھی تک انہیں شک ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوئے، میرے پاس ہیں۔ وہ کاغذات آپ کو لا دوں؟ ہاں، وہ کاغذات آپ مجھے دے دو۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تم بس خاموشی سے دیکھتی جاؤ اور جو میں کہوں کرتی جاؤ۔ اتنے میں دور کہیں سے مؤذن کی آواز آئی، ارے صبح ہوگی۔ وہ دونوں چونکے۔ وہ جب اوپر آئی تھی تو غالباً 12 بجے تھے۔ باتوں باتوں میں انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ اچھا، اب تم جاؤ، شکر کرو کہ یہ لوگ بے دین ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، ورنہ آج انہیں سب باتوں کی خبر ہو جاتی۔ اب تم یوں کرو، چائے بنا کر میرے کمرے میں رکھ جاؤ جیسے روز رکھ جاتی ہو، اور اس کے بعد میری ہدایات پر عمل کرتی جاؤ۔ زینی جب سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کے ایک ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور دوسرے میں گروپ فوٹو۔ اوف ہو، اس رات کی سحر کتنی خوبصورت تھی، کتنی حیات آفرین، کتنی سحر آ گئی۔ رات اس نے کس دل سے دعا مانگی تھی کہ جھٹ سے قبول بھی ہو گئی۔ اسے اللہ میاں پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ اس نے سوچا پہلے وہ نیچے جا کر سجدہ شکر بجا لائے گی اور اس کے بعد زین کو چائے دے گی۔ معروف گیسٹ ہاؤس میں آج قیامت برپا تھی، ہر بڑے چھوٹے کی جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ آج صبح سے زینی غائب تھی۔ زینی کہاں چلی گئی؟ زینی کس کے ساتھ چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟ یہ سوالات ہر ایک کی زبان پر مچل رہے تھے۔ وہ خاموش خاموش، سیدھی سادی، میلی کچیلی اور فرما بردار سی لڑکی کہاں اور کس کی شے پر چلی گئی تھی؟ آج تک اپنے حقوق کے بارے میں زبان کھولنے کی اس کو ہمت نہ ہو سکی۔ جھوٹا موٹا کھایا، اترن پہنی، شہر میں اس کی کسی سے واقفیت نہ تھی، محلے والے اسے معروف صاحب کی نوکرانی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ مسز معروف نے اسے دھمکا رکھا تھا کہ اگر اس نے کبھی زبان کھولی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ وہی زینی جو ان سب سے بے حد ڈرتی تھی، آج صبح سے غائب تھی۔ اس کا کمرہ جوں کا توں تھا، ہر شے اپنی جگہ پر رکھی تھی، باورچی خانہ بھی معمول کے مطابق تھا، صبح کی چائے کے لیے میز پر برتن رکھے تھے،
پہلے تو سب لوگ چائے کی میز پر بیٹھے اسے آوازیں دیتے رہے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس کی تلاش شروع ہوئی تو وہ کہیں بھی نہ تھی۔ گیٹ پر چوکی دار تھا، اس نے کسی کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ پھر اسے جن اٹھا کر لے گئے یا زمین کھا گئی؟ مسز معروف تو بلائی پھر رہی تھی۔ البتہ لڑکیوں کی مختلف رائے تھی۔ لولو کا خیال تھا اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ٹوٹو کہہ رہی تھی ممکن ہے اسے کسی نے مار ڈالا ہو۔ فینی اور جونی کا کہنا تھا حالات سے تنگ آ کر وہ سمندر میں کود گئی ہوگی، مگر کم بختو اسے سمندر کا راستہ کس نے بتایا اور کس طرح وہ وہاں تک پہنچی، جبکہ رات 10-11 بجے تک تو وہ باورچی خانے میں تھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور صرف ایک مسٹر معروف تھے جو صحیح معنوں میں پریشان نظر آ رہے تھے اور بار بار اپنی بیگم سے کہتے، بیگم میں نہ کہتا تھا اس پر اتنا ظلم نہ کرو، ایک دن بانڈا پھوٹ کر رہے گا، ایک دن ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر تم نے میری کہاں سنی، کب سنی؟ تم بک بک نہ کرو جی اور ایک طرف جا کر بیٹھ جاؤ۔ مسز معروف غصے میں بپھری ہوئی تھی۔ میں اسے پتال سے بھی نکال کر لے آؤں گی، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، اور میرے ساتھ کوئی فریب یا مکر نہیں چل سکتا۔ مسٹر معروف دل کے مریض تھے اور یہ مرض انہیں ان کی بیوی کی طرف سے تحفتاً ملا تھا۔ کچھ سال پہلے وہ بالکل اچھے بھلے تھے، شریف النفس اور ایماندار تھے۔ جب زینی کو لے کر کراچی آئے تھے، سیٹھ عبدالرزاق کے نمک حلال ملازموں میں سے تھے۔ حرص و ہوس کا کوئی ناگ ان کے اندر کنڈلی مارے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ اسے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے اور بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا۔ 5 لاکھ روپیہ نقد جو رزاق صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے دیا تھا، انہوں نے آ کر بینک میں رکھوا دیا تھا۔ کراچی میں بھی ان کی فیکٹری کی ایک برانچ تھی جسے مسٹر معروف نے یہاں آ کر سنبھال لیا تھا، مگر انہیں کیا علم تھا کہ یوں حالات پلٹ جائیں گے، اور حالات کے پلٹتے ہی مسز معروف کا دماغ بھی پلٹ گیا، خاص طور پر جب سیٹھ رزاق اور ان کی فیملی کے شہید ہو جانے کی خبر آئی تو جیسی ان کی ساری مرادیں بھر آئی۔ اتنا زیادہ روپیہ، کوٹھی، کاروبار، سب کچھ ان کا ہو سکتا تھا، جبکہ گھر میں 4 جوان لڑکیاں تھیں، 1 لڑکا تھا۔ انہیں ان سب چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی اور زینی انہیں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی۔ اگر مسٹر معروف کی کمزور ہستی درمیان میں نہ ہوتی تو انہوں نے ویسے ہی زینی کو راستے سے ہٹا دیا ہوتا، لیکن اب ان کا خیال تھا لڑکی کو بہت دباؤ کے تلے رکھنا چاہیے۔ اگر اس پر بیجا سختی نہ رکھی گئی تو وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے پر آمادہ ہو جائے گی۔